अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात कर लेते हैं उसी आईनी तरमीम को लेकर जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, तो उसी का तसलसल जारी रखेंगे। फिर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, हुकूमत के लिए लगता है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है और नवाज शरीफ इसके ऊपर नाराज़ है। नाराज़गी की वजह क्या है? और बिलावल भुट्टो ने आज बहुत अहम इंकशाफ कर दिया है, जो बहुत सी चीज़ें जिसको लेकर क्यासर आई हुई थी, बिलावल भुट्टो के बयान ने उन क्यासर आइयों का दम तोड़ दिया है। उसके अलावा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी एक अच्छी खबर आ गई है। अच्छी खबर है बानी पीटीआई के लिए कि बुरी खबर है, वो भी हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, मौलाना फजल रहमान अभी गए, आज असद कैसर के घर में ज़ोहराना था, वो उसको अटेंड करके बाहर निकले हैं। बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हमने हुकूमती मुसवदा मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया था। ये जो मुसवदा हमारे पास लेके आए थे, किसी को उन्होंने मुसवदा दिया था, किसी को उन्होंने नहीं दिया था, और हमें जो मुसवदा दिया गया था हमें वो कबूल नहीं था। उससे पहले जो अता तारड़ थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए तो उन्होंने कहा कि जी मुसवदा सबके पास था और पीटीआई को हम मना रहे हैं। और हमने, आपको याद होगा कि जब मंडे को हमने प्रोग्राम किया था तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि मौलाना को टास्क मिला हुआ है पीटीआई को मनाने का। तो उन्होंने भी ये बात की कि आज हम सबको मनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जी सारी तमाम सियासी जमातें इकट्ठी और इकट्ठे मिलकर हम जो है आईनी तरमीम करें। लेकिन इसमें पीटीआई को एनआरओ हम नहीं देंगे कि जो पीटीआई वाले कहते पहले इमरान खान को रिहा करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। और आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी मुझे तो मौलाना पे एतबार ही नहीं, वो नाकाबिले एतबार वो है। लेकिन मौलाना जा रहे हैं, बात कर रहे हैं पीटीआई से, तो जो मौलाना है अब उनके जो बयानात हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अता तारड़ का बयान कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और इमरान खान ने जो बात कही है उसके बाद अब मौलाना और पीटीआई के ताल्लुकात कहाँ पे खड़े नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये तो अगर आप ये कहें ना कि मौलाना के ऊपर सिर्फ इमरान खान को एतबार नहीं है तो ये ज़रा ज़्यादती है। आप बयान उसने दिया है। हाँ नहीं, बयान उसने दिया। आप अगर नून के हलकों से जाके पूछें कि क्या उनको मौलाना साहब पे एतबार है, वो कहेंगे नहीं। आप साफियों से किसी से पूछ लें जाके, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं आपको मौलाना साहब तो नहीं देखें, इस आप ना वो बात कर रहे हैं ना मफरूज़ों वाली, मैं तो वो बात कर रही हूँ जिसने बयान दे दिया। देखिए ये बात ठीक है। उसकी वजह ये है कि अभी एक क्या बन रहा है, सुबह शाम टीवी के ऊपर क्या डिस्कस हो रहा है, वो देखें जी उनकी मुक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं उनके पीछे और ये करें। कल कला अगर मौलाना साहब पीछे हट जाते हैं तो इमरान खान का बयान भी इस हवाले से अहम है कि अगर वो भी एकदम से उन्हें कुछ सरप्राइज़ मिल जाता है। रह गया मौलाना साहब को मैं एक चीज़ शनीला एक चीज़ बताऊँ आपको। मौलाना साहब को आईनी तरमीम वगैरह से ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं, उन्होंने उनके अहम सेनेटर हैं, उन्होंने आगे जाके वकील भी हैं। मौलाना साहब को एक इशू था, वो था काजी साहब से। ये मैंने आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ। अदरवाइज मौलाना साहब को किसी भी कोई तरमीम से इशू नहीं है। उनको एक इशू है और वो क्या है, वो आपको पता है कि उनको एंगेज उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। नहीं ज़हीर, आप बात कर रहे हो ना काजी फायदीसा से उनको इशू था, लेकिन जो हुकूमत तरमीम लेके आ रही है जिसमें एक आईनी अदालत का क्याम है, जिसको आज फिर अता तारड़ ने बड़ा डिफेंड किया है ना, तो जो आईनी अदालत है उसके लिए तो उनके जो हमें ज़राए से खबरें मिले क्लियर माइंड है कि जी उसके लिए हम काजी फायदीसा चीफ जस्टिस उसके होंगे, तीन जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लिए जाएंगे, वो भी हुकूमत लेगी। तो वो सिर्फ आईनी और वाले सियासी मामलात है उनको देखेगी, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारे दूसरे मामलात को वो देखेगी। तो फिर मौलाना जो हैं, आपको लग रहा है कि अगर मौलाना को उन पे एतबार नहीं या काजी को हटाना चाह रहे थे या काजी के साथ तो खुश नहीं थे, तो आईनी अदालत में तो फिर भी काजी आ रहे हैं, तो फिर वो आईनी अदालत मुकम्मल निकलेगी तरमीम से तो फिर मौलाना का जो है वो एड्रेस हो चुकेगा ना तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, आईनी अदालत के ऊपर भी ना दो चीज़ें चल रही हैं बड़ी अहम, मौलाना साहब के हवाले से भी और वैसे भी। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ बड़े अहम, आपको पता है, रुकन है और पॉलिसी मेकर भी हैं। एक के पास डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, दूसरा नून लीग के जो सीनियर लीडरशिप है उनके बीच में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं और बहुत क्लोज हैं उनके। उन्होंने कहा जी पीटीआई जो है वो मान गई है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स पे, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिसंबर तक का टाइम मांग रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है वो है। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर ने कहा है कि हमने किसी चीज़ के ऊपर अभी कोई हामी नहीं भरी। अब ये तो एक तरह से बताया जा रहा है फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इनको उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने पहले बताया ना कि फजलुर रहमान साहब को एज सच उस तरह से कोई मसले मसाइल नहीं है, उनको इग्नोर किया गया था। उनको बड़े अरसे तक अगले पिछले आजकल तो डिस्कस ही हो रहा है कि पुराने बदले ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, मीटिंग्स जा रही हैं, मतलब बाकी सारी खबरें साइड पे हैं इस टाइम, हर खबर साइड पे।
مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس فلانا آ گیا فلانا, آج مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہوئے ہیں ابھی اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں. مولانا چاہے ہمیں ٹی وی پہ, ٹھیک ہے, جب ہم نے لاسٹ ولاگ کیا مولانا تھے, آج بھی ولاگ کہہ رہے تو مولانا ہی ہیں. انہیں اگلا 7-8 دن تو اگلے بھی ہیں, کیونکہ میرے خیال میں 20 کے بعد ہی ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے, شاید یا 10 دن کا کہا تھا نا, 10 دن کا کہا, تو ستمبر کے اینڈ پہ جا کے کوئی ہوگا. تو مولانا صاحب جو ہیں اب اس کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر کامران مرزا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بڑے غور سے دیکھیں گے. ان کے کامران مرزا صاحب کے ذہن میں کیا ہے, وہ یہ ہے کیونکہ مولانا صاحب خود وکیل تو نہیں ہے, انہیں تو ظاہر ہے مسودہ ایک بندہ پڑے گا, ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو اس کی لیگل ٹیم بتاتی ہے, نواز شریف صاحب کو اس کی لیگل ٹیم بتاتی. تو کامران مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فارغ نہیں ہم ہونے دیں گے. یہ سپریم کورٹ کو فارغ کرنے والی بات ہے کہ صرف آپ قتلوں کے مقدمے, ریئل اسٹیٹ کے مقدمے دوسرے تیسرے عدالتیں اس میں بھگتا رہی ہے, جتنے بھی کانسٹیٹیوشن میٹر ہیں وہ سارے ادھر چلے گئے. اچھا, تو اس کے اوپر بار کونسل کا بھی آج وہ اس نے بار کونسل کا وہ حامد خان گروپ وغیرہ ان کا ہے. لیکن آج نا بلاول بھٹو نے بڑی ایک اہم بات کی ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف جسٹس جو منصور علی شاہ ہوں گے. تو یہ تو ایک بات تو صحیح ہوگی کہ بلاول نے تو اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا منصور علی شاہ کے ساتھ, معاملات خراب ہو گئے نواز لیگ کے ساتھ, لیکن آپ اس دن بات بھی کری تھی اوفینڈ کرنے کی, ہاں وہ کہ ان کو اوفینڈ کر دیا. ابھی اگر چیف جسٹس بن جائیں گے تو آپ کے تعلقات کہاں پہ. دوسرا ایک اور وکیل ہیں جو نواز لیگ کے حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے آج ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جو منصور علی شاہ ہیں ان کو اعتماد میں لے کے یہ ترمیم کی جا رہی ہے کیونکہ اگلے آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہوں گے منصور علی شاہ ہوں گے. اچھا, اب آپ تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں کہ اگر ہم قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر الزامات ایک لگا رہے ہوتے تھے جو رپورٹرز کے جی وہ ایکسٹینشن کے لیے فیصلے دے رہے ہیں, تو دوسری سائڈ پہ منصور علی شاہ کے بارے میں بھی پھر یہ ہوگا کہ وہ جو دوسرے فیصلے دے رہے ہیں وہ ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے دے رہے ہیں. تو اس بات میں بھی تھوڑی سی پھر سچائی نظر آتی ہے کہ اگر منصور علی شاہ اپنی چیف جسٹس کو روکنے کے لیے اس ٹائپ کے جو فیصلے دے رہے تھے جو قاضی کے اگینسٹ تھے, تو ہو سکتا وہ آئینی عدالت کے لیے بھی تیار ہو کہ دیکھیں نا 3 سال یہ ہو جائیں گے, 3 سال وہ 6 سال آپ چیف جسٹس بن کے بیٹھے رہیں گے, تو اختیار کون چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن دیکھیں شنیلا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق اس طرح سے ہے, قاضی فائز صاحب جو ہے ایکسٹینشن اگر لینا چاہتے ہیں اس کو آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں گی, کیونکہ ان کا اینڈ آف دا ڈے نیکسس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان کو لانے کے لیے, جبکہ منصور علی شاہ سے کے ساتھ کا نیکسس نہیں ہے. وہ تو اپنی ٹرن پہ آ رہے ہیں, ان کی باری ہے. مطلب زیادتی تو پریکٹیکلی ان کے ساتھ ہو رہی ہے نا, کہ آپ ایک بندے کو ایکسٹینشن ایسی دے رہے ہیں جس کا آج تک کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کبھی کوئی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. تو ان دونوں کو آپ وہ ملا نہیں سکتی کہ قاضی فائز اور اس کو منصور علی شاہ کے کیس کو ایکسٹینشن نہیں, سب کی عمر بڑھائی جائے گی نا, جس میں منصور علی شاہ نے پھر بھی چیف جسٹس بن جاتا. میں تو بات کروں کہ اگر ایک بندہ اپنے مفاد کے لیے دیکھ رہا ہے تو دوسری بھی اس جگہ پہ دیکھ رہا ہے, تو آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ شاید آئینی چیف جسٹس بنے, کیونکہ منصور علی شاہ کو اگر آپ دیکھیں ان کے پچھلے سارے فیصلے دیکھو پرو پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں رہے ہیں. نہیں رہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ قبول ہے, ہاں کہ وہ پرو پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں رہے ہیں. یہ آج جو فیصلے دیے گئے وہی بات آ جاتی ہے کہ ایکسٹینشن ہونی تھی, ایکسٹینشن روکنے کے لیے وہ سارے وہی بات کر رہے ہیں. تو آئینی عدالت کے لیے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بھی تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ بھی 3 سال میں کروں گا, وہ بھی 3 سال کروں گا, 6 سال میرے ہو جائیں گے. ہاں یہ ممکن ہے, بالکل یہ ممکن ہے. اور دوسرا قاضی اپنا منصور علی شاہ صاحب کا جس طرح آپ نے بتایا ہے بالکل اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اس ٹائم یہ سوچا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ غیر جانبدار جج بھی اس ٹائم افورڈ نہیں کر سکتی. وہ چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری فیور کرنے والا جج ہے. لیکن زیادہ تر سپریم کورٹ میں وہ آ چکے نا, غیر جانبدار آ چکے ہیں. اور جو بات آپ نے پہلے کی نا کہ وہ بھی کرنے کے چکر میں, اس میں منصور علی شاہ کو اگین ایک اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے. یہ ڈاؤٹ تو خیر نہیں, میں غلط شاید ورڈ بول گیا ہوں. منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ساتھی ججز کی تعداد زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے سجاد علی کیس جو تھا, بردر ججز نے ان کو کیا تھا نا سارا. ہاں ظاہر وہ ہو جاتا ہے نا, جب ججز ہوتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہو کہ اگلا چیف جسٹس بننے والا, تو اس کی ناراضگی مول لے لیتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن میں جہاں پہ منیب اختر نے احتجاج کیا تھا کہ مؤخر کر دیں, منصور علی شاہ قاضی کے ساتھ رہے ہیں. پھر جہاں پہ وہ لانے تھے ریٹائرڈ ججز لانے تھے, بڑی اچھی موو کی ہے انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ ساتھ دے دیتے, آپ کو پتہ ہے آج کل صحافی اور میڈیا ایک منٹ میں وہ بنا دیتے ہیں, دیکھیں اس کے گروپ میں چلے گئے, مجھے اللہ جان نے نہیں چھوڑنا تھا جی, تو صرف منیب اکیلا نکلا ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے جو ریٹائرڈ ججز لانے تھے اس میں بھی منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا ہے. پھر جو ججز ہائی کورٹ سے آئے ہیں اس میں بھی منصور علی شاہ نے قاضی کا ساتھ دیا ہے. جو بائی پاس کر کے نیلم کو اوپر لے کے آئے ہیں لاہور, اس میں بھی منصور علی شاہ نے ساتھ دیا. تو جو فرق صرف ان میں آ رہا ہے ابھی تک ڈفرنٹ مخصوص نشستوں کے اوپر آ رہا ہے, کیونکہ وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ مل جائے گی تو آئینی ترمیم. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں سیاسی طور پہ, یہ تو تھوڑی سی لیگل بحث ہوگی.
سیاسی طور پہ وسیم مدامی کو رات کو اس نے آؤٹ آف دی وے جا کے انٹرویو دیا اور آؤٹ آف دی وے ہی وہ چلا ہے, کیونکہ بلاول بھٹو عمومی طور پہ فون پہ انٹرویو نہیں دیتے, تو اس کو پھر چلایا کس ٹائم گیا, 11 بجے نہیں چلایا گیا, اس کو 9:15 بجے چلایا گیا, خبریں سائڈ پہ کر کے. اچھا اب ہوا کیا ہے, جس نے آپ نے کہا نا کہ فضل الرحمان صاحب کی اہمیت ہے, مسودے کے حوالے سے خاص طور پہ کہا کہ وہ اینڈ آف دا ڈے کہہ دیں گے, اس ٹائم صرف فضل الرحمان صاحب یہ کوشش نہیں کر رہے, اس ٹائم سارے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ ملے, کیونکہ رات کو جو میں نے بلاول بھٹو کی بات سنی ہے نا, اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا, انہوں نے کہا تھا ایج, ہم نے کہا نہیں ایج نہیں ہونی چاہیے, مجھے نظر آ رہا ہے کوئی شک نہیں ہے منصور علی شاہ اگلا وہ ہوگا, میرے نانا کے کیس میں بھی یہ شامل تھے, اور بھی انہوں نے 2-3 چیزیں بات کی ایسی حکومت کے خلاف جو جاتی ہیں وہ کی ہیں. اب وہ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا, جب یہ کوئی چیز پاس ہو جائے گی کہیں یہ تو ہماری دیکھیں جی ہم بیچ میں لے گئے, ہم نے یہ کیا. بلاول آج کل چھائے ہوئے ہیں نا, چھائے ہوئے ہیں, وہ دوبارہ ریلیونٹ ہو گئے, بیک فٹ پہ کوئی ہے تو وہ نواز لے گیا. اچھا نواز شریف کیوں ناراض ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا. میرے حساب سے نواز شریف صاحب کا نا تھوڑا سا ایک ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں نا عمومی طور پہ تاخیر کرتے ہیں. وہ اب جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ تاخیر کرتے ہیں, لوگ جب ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ صحافی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ فیصلے کرتے ٹائم پہ. نواز شریف صاحب کا یہ ٹائم تھا اگر انہوں نے ریلیونٹ, لیکن ان کو پوزیشن لینی پڑنی ہے. پوزیشن جب لینی پڑنی ہے, ایک طرف ان کا بھائی ہے, دوسری طرف ان کی بیٹی ہے, تو آپ اگر کوئی واضح پوزیشن لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. تو نواز شریف صاحب کے اوپر ایک ہونا چاہیے کہ انہیں لینا چاہیے. نون لیگ کے اندر جو اس ٹائم دھڑے نظر آ رہے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ شہباز شریف کی طرف نہیں دیکھ رہے. اور یہ جو ناکامی کا جو سارا وہ کیا جا رہا ہے نا, بیرسٹر عقیل ملک آگے تھے, فضل الرحمان صاحب کو محسن نقوی انگیج کرتے رہے مین, اور رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا تھا, رانا ثناء اللہ نواز شریف کے زیادہ قریب ہیں, رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا تھا نہیں ہے نمبر پورے آپ کریں جب تک وہ, اب ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا خود. اگر نواز شریف صاحب اس ٹائم انگیج کرتے مولانا کو, اور اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ادھر وے, اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے, بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اس کے ساتھ جانا ہے, وہ کلیئر اس کے ساتھ آئیں گے, تو ان کو صرف میرا خیال ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. اچھا نہیں, ایک میں نے جو خبر ایک سنی تھی وہ یہ تھی کہ جو آئینی ترمیم آئی تھی نا, وہ ان کو بھی پوری طرح سے نہیں بتائی گئی ہوئی تھی, تو جب وہاں پہ آ کے انہوں نے پڑھی ہے تو مولانا کی طرح وہ بھی ناراض ہوئے, کچھ ترمیم کے اوپر وہ بھی ایگری نہیں کر رہے تھے, تو جس کی وجہ سے وہ بھی ناراض ہو کے واپس گئے, اور پھر مولانا کو ملنے بھی نہیں گئے, یا مولانا نے روک دیا, یہ چیزیں خبریں تھیں. لیکن اگر وہ خود ہی ملنے کے لیے نہیں گئے, کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مولانا کو ٹاسک دیا ہوا, کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ ترمیم کے اوپر اعتراض تھا, لیکن ابھی تک کچھ چیز کلیئر نہیں آ رہی. لیکن کچھ صحافی یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ناراض ہے, نواز شریف ناراض ہے. تو یہ اس میں ایک چیز اور ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ چیز جو ہے نا, اگر ان کو پڑھ کے پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں یہ اپنے وزیر قانون سے پوچھنا چاہیے, یہ اعظم نذیر طارق, باقی میں کسی کو نہیں کہتا, باقی جس طریقے سے آ رہے ہیں جدھر وہ شام کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بے شک وہ کوئی بیرسٹر ہے یا کوئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو کم از کم جو اپنے سینئر جو لیڈر ہیں ان کی بات کو سننا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے, یہ چیزیں کیوں ڈلی ہیں, سیریس چیزیں نا, وہ تو آپ دیکھیں جو بھی پڑھ رہا ہے لے کے آ رہا ہے. اچھا ایک آخر میں ایک ویلاگ پہ ایک اور ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ تھوڑا سا فنی قسم کا ہے. بیرسٹر گوہر نے کل اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نیلسن منڈیلا جب جیل سے باہر نکلا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی. بیوی کو طلاق دی کہ میں نے اپنے کام کرنے ہیں تو میرے راستے میں رکاوٹ وہ چیز بنے گی. پتہ نہیں کیوں کیا, یہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں, یہ میں آپ سے کہنا چاہتی. لیکن نیلسن منڈیلا نے جب بیوی کو طلاق دی تھی, کیونکہ بیوی کا کہیں سنا تھا کہیں اور افیئر چل رہا تھا, یہ اس نے ڈچ کیا تھا, کیونکہ نیلسن منڈیلا پہ تیسری شادی کر دی. اگر بیوی رکاوٹ بن رہی ہوتی تو مزید شادی نہ کر رہے تھے. اکبر اسبابا نے اس پہ وضاحت لکھی. تو بیرسٹر گوہر کس کو ہنٹ دے رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلتے. خیر میں نے یہ بات سنی نہیں, اگر یہ کی میں نے خود سنی ہے ان کی اسمبلی کے اندر, انہوں نے کہا کہ وہ نکلے, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ میں نے اب قوم کے لیے خدمت کرنی ہے, کام کرنا, تو میرے رکاوٹ نہ بنے میرے ساتھ. خیر وہ دوسرے کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوں, لیکن اس کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جس دن جیل سے رہا ہوں گے اور بشرا بی بی بھی رہا ہوں گی نا, تو میرا خیال ہے کہ ود امیجیٹ افیکٹ سب سے پہلے بیرسٹر گوہر جو ہے نا بیک بینچ پہ جا کے بیٹھ. اچھا فٹافٹ ہم لاسٹ کامنٹ لے لیتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی آپ اس کا ٹرائل جاری رکھیں, حتمی فیصلہ نہیں دینا. تو میرے خیال میں یہ کیس کو ڈیلے کرنے والی بات ہے, اس سے عمران خان صاحب اور ہی جیل میں بیٹھے رہیں گے. آپ اگر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ میرٹس پہ اس کو آگے دیکھ سکیں گے. آپ ٹرائل روک دیں, حتمی فیصلہ سے روک کے رکھیں, جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں ہوگا آپ کے پاس جائے گا. تو ہائی کورٹ ریلیف دے رہا ہے یا مزید کھینچ رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں آج ایک بڑی مزیدار بات ہوئی ہے جو عمران خان نے بات کی ہے نا, کہ آج کے 3 چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک چیف ہے الیکشن کمیشن, ایک چیف ہے قاضی فائز صاحب,
اور ایک چیز ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں عامر ملک صاحب، عامر فاروق صاحب، اچھا یہ جو آج 2 بینچ بیٹھے تھے اس میں عامر فاروق بھی تھے بیچ میں، عامر فاروق تھے اور ہمیں گل اورنگزیب صاحب کچھ اس طرح تھا. تو یہ وہاں پہ کیونکہ جو کورٹ رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ تو ساری وہ جرا شرا ہوئی ہے، لیکن بیچ میں وہ رکتے بھی رہی ہے، چیزیں رکی بھی ہیں وہاں پہ. ابھی تک ٹرائل پورا نہیں ہوا کیونکہ پی ٹی آئی کے والے نا کراس ایگزامینیشن نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر لیگل لکونس جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ پہلے سنا دیں گے تو پھر اس کے بیچ میں پھر دوبارہ سے وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. تو ممکن ہے انہوں نے اس پوائنٹ آف ٹرائل پورا ہو. دیکھیں ٹرائل اگر کمپلیٹ ہوگا نا تو پھر بات ہوتی ہے، کیونکہ توشاہانہ بھی اسی وجہ سے وہ ہو گیا تھا کہ ٹرائل پورا نہیں تھا، عدت کیس کا بھی یہ تھا ٹرائل پورا نہیں وہ کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اگر ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو فیصلہ سنانے دے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ کر سکے گا، ورنہ وہ چیز وہاں پہ رکی رہے گی. تو چلے دیکھتے ہیں جی اس کا آگے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بریت کی درخواست پہ صرف اتنا کہا گیا کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ روک دیا جائے، بری ان کو نہیں کیا. تو ایٹ لیسٹ اگر وہاں سے سزا ہوئی ٹرائل کورٹ سے تو بری انہوں نے جا کے پھر ہائی کورٹ سے ہی ہونا ہے، جو کہ جب تک فیصلہ نہیں ملے گا تو وہ نہیں ہو سکے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کل آنے والے دنوں میں مولانا کس کے گھر جاتے ہیں یا مولانا سے کون ملنے کے لیے آتا ہے، مولانا کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ آج کل تو لگتا ہے سیاست بڑی بڑی پارٹیوں کو چھوڑ کے صرف مولانا کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے. جی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ.